बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। शायद हमसे कहीं पर कुछ ज्यादतियां भी हुई होंगी, लेकिन ओवरऑल जब आप बैलेंस शीट निकालते हैं तो उस बैलेंस शीट में तो हमने किया उसका तो कोई नेबल बदल है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो वो जो करते हुए नजर आ रहे हैं अभी सारी सिचुएशन में। बलूचिस्तान ऑलरेडी आपको मालूम है कि क्या सूरत हाल थी। सिंध जो है वो छोटे सूबों की बात को लेकर, पानी की तकसीम को लेकर अभी जो कुछ एजेके में होके हटा है, तो ये तो सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि जहां पर एक स्पार्क होगा, एक ऐसी सिचुएशन होगी कि जो एक नए आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएगी। बट दिस डजंट मेक सेंस। ये मिस्टीरियस है जो पंजाब में होता है, फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हो रहा है। अगर आप अवॉइड कर सकते तो आपको फिर वो बंदे, जाहिर है कि ये बात आप अभी भी चले जाएं, ये बात ज़बान ज़द आम है। तहरीक इंसाफ के लोग अंदर से ये कहते हैं कि हाँ हमारे ऐसे लोग हैं जिनके एफिडेविट्स मौजूद हैं, ऐसे लोग हैं जिनका जो है वो शायद वोट हमारे साथ नहीं होगा जब हमें वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। एक ज़ाहिर है कि उसमें पॉइंट ये है कि ये मुमकिन नहीं है किसी भी केपी के उस MPA के लिए जो इमरान खान के नाम पर इलेक्ट होकर आया है कि वो वोट जो है वो इमरान खान के कैंडिडेट के बजाय दूसरी तरफ दे दे और उसके बाद वो रह सके। लेकिन मुबारक ज़ेब जिसने केपी के में रह रहा है कम से कम उसके लिए बड़ा मुश्किल। अब मुबारक ज़ेब का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वो उनके खिलाफ एक कैंडिडेट था, लेकिन नाम वोट तो वो भी इमरान खान के नाम पर लेकर आए। यहाँ पर पंजाब में भी आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों ने जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया, बाद में उन्होंने अपनी जो लॉयल्टीज़ हैं वो उन्होंने तब्दील कर ली। तो एक ज़ाहिर है कि एक इसमें राय ये है कि शायद इस वजह से लोगों ने नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें इतना वज़न नहीं है। उनके ऊपर शायद उस तरीके से ज़ोर नहीं लगाया गया कि उनको सुहेल आफरीदी से वोट देने से रोका जाता। अब उसमें ज़ाहिर है कि एक सवाल फिर आपके जहन में आता है कि या तो फिर आगे चलकर कानूनी मैदान में सुहेल आफरीदी का जो है वो रास्ता रोका जाएगा और उसके नतीजे में फिर आपको खैबर पख्तूनख्वा में एक टर्मोइल नज़र आएगा। फिर अब सवाल जो आपने जहाँ से शुरू किया था, आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दें, नहीं तो आपने सवाल जहाँ से शुरू किया था वो ये था कि सुहेल आफरीदी से मसला क्या, जो हमें समझ आई है वो बता देते हैं। आप पहले वो बताएं ना, फिर अगला सवाल बाद में करते हैं। ठीक है। वो जो अब सवाल है कि सुहेल आफरीदी से मसला क्या। देखें, हम जो सुहेल आफरीदी के हवाले से मसला देख रहे हैं ना, सुहेल आफरीदी ने जो अपनी तकरीर में कहा ना कि मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जिसको गाड़ियाँ खो जाने का, जायदाद जब्त हो जाने का, घर छिन जाने का, मालो दौलत छिन जाने का जो है वो ख़तरा हो। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो किराए के घर में रहता हूँ, मेरे पास ना गाड़ी है, ना जायदाद है, ना मेरा बाप सियासत में था, ना मेरा दादा सियासत में था, ना मेरा चाचा सियासत में है, ना मेरा भाई सियासत में है। तो मैं तो अकेला हूँ अपने पूरे घर में जो सियासत में आया हूँ, और फर्स्ट टाइम MPA बनने के बाद मुझे वज़ीर आला बना दिया। वो कहते हैं कि मैं तो, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। दूसरा जो उनका बैकग्राउंड है, जिस तरीके से वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन और फिर यूथ विंग में जिस तरीके से वो काम करते रहे हैं, तो वो बड़े वेल कनेक्टेड नज़र आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो यूथ है उसके साथ। लेकिन उस सब से भी जो ऊपर चीज़ जो नज़र आती है सुहेल आफरीदी के मामले में, कि उनकी स्लेट क्लीन है। ही हैज़ अ क्लीन स्लेट। अभी इस वक्त फॉर एग्जाम्पल सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला ना करते इमरान खान, अली अमीन गंडापुर ही होते, और अली अमीन गंडापुर ने एक और कॉल देनी होती, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग या पंजाब के लोग अली अमीन गंडापुर की क़यादत में किसी रैली में क्यों कराते, जब उनके सामने एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि 4 अक्टूबर को वो चाइना चौक पहुंचकर अचानक से वॉशरूम जाने की गर्ज से लेफ्ट टर्न लेते हैं और खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच जाते हैं। फ्रेश होने की गर्ज से वो कहते हैं कि मैं आया हूँ, मैं वो नहाने धोने के लिए। वो अपने साथ जो मौजूद लोग हैं, किसी को तरनौल, किसी को कहीं वहाँ पर जनाब GT रोड पे छोड़ के ऑन एज ऑफ इस्लामाबाद, वो फास्ट ट्रैक से होते हुए मारगला एवेन्यू से या दूसरे रास्ते से वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो गायब हो जाते हैं। फिर वो 12 अजला की पुलिस को चकमा देते, वो 12 अजला फलांगते हुए अचानक से पेशावर असम्बली में जो है वो नमूदार होते हैं। फिर वहाँ पर एक ज़बरदस्ती तकरीर करते हैं। फिर 26 नवंबर को जो होता है, फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर के जब आप स्लेट उठा कर देखते हैं कि उस पर उनकी जो लोगों के जहनों में उनके जराइम में उनकी फहरिस्त एक बड़ी तवील है।
اگرچہ ان میں سے کچھ انہوں نے دھو دیے ہیں ابھی اس کافی زیادہ دھو دیے، لیکن پھر ایک سوال موجود تھا کہ عمران خان نے جو ڈیڈ لائن دی تھی اس ڈیڈ لائن کو 90 دن کی ڈیڈ لائن میں کنورٹ کرنا، لاہور جا کر وہ بھی مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 90 دن اور 90 دن کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے ہم نے سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو ان ساری چیزوں میں اگر کوئی اگلی کال ہونی تھی تو علی امین گنڈا پور کے نام پر لوگوں نے تو ان کی قیادت میں تو نہیں نکلنا تھا. نہیں نکلنا. یہاں پر میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ سہیل آفریدی ود اے فریش سلیٹ، جن کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ناکام ہوئے ہیں یا کہیں پر انہوں نے چکمہ دے دیا ہے یا انہوں نے کہیں ڈبل گیم کر دیا ہے یا انہوں نے کہیں مصلحت سے کام لیا ہے یا کہیں پر انہوں نے کمزوری دکھائی ہے. تو وہ جو لوگ ہیں وہ شاید اسی تعداد میں نکل آئے جس تعداد میں ایک فریش کال دینے والا جو ہے وہ نکال سکتا ہے. تو اس صورت میں اگر بہت بڑی تعداد آ جاتی ہے تو دوبارہ سے اس پریشر کو ڈیفیوز کرنا، دوبارہ سے ان لوگوں کو واپس تو نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک ٹرکی معاملہ ہو سکتا ہے. تو پوٹینشیل ان میں بہت زیادہ ہے اور انہوں نے جو تقریر کی اس تقریر میں انہوں نے وہاں تھوڑا ٹچ کیا ہے ان لائنز کو، جن لائنز کو ٹچ کر کے ظاہر ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو خطرے والی لکیر ہے اس کو عبور کر کے وہ دوسری طرف آ چکا ہے. تو اس ساری سچویشن میں ہمارے سامنے یہ جو پراسرار ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی اتنی فلوئڈ ہے سچویشن کہ یو کین ناٹ ڈیفینیٹلی سے کہ یہ سٹرنگز پل ہو رہے ہیں یا یہ ایک نیچرل فلو کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں. البتہ یہ ہے مسٹیریس کہ آپ جن چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے، فار ایگزامپل آپ اس کو میچ ہی نہ بناتے. سہیل آفریدی، عمران خان کی جماعت کے پاس کلیئر کٹ مینڈیٹ موجود ہے، ان کے پاس میجورٹی موجود ہے، انہوں نے نامینیٹ کیا ہے بندہ، اس کو بننے دیتے. آپ نے اس کو میچ بنا کے ایک ایسی وکٹری دی ہے جان ڈال دی ہے پی ٹی آئی میں کہ وہ اچانک سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک نئی زیل، نئی زیسٹ، آپ کو ایک نیا جذبہ وہاں پر آپ بالکل ایسے ہی. آپ کا سوال ایک میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ دیکھیں سینیٹی بھی پریویل کر جاتی ہے کبھی کبھار. جو حالات دیکھ رہے ہیں ہم وہ پورے ملک کو نظر آ رہے ہیں، ہمارے جو مقتدرہ ہے، جو ہماری حکومت ہے وفاق میں بیٹھی ہے، ان کو بھی نظر آ رہے ہیں. کل جو ہوا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا مرید کے میں، اس کے علاوہ جو مختلف بارڈرز کے اوپر ہو رہا ہے افغانستان میں، طالبان کے ساتھ جو کچھ چل رہا ہے، انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف وہ ایک پریس کانفرنس جس کے اوپر بڑا بیک لیش بھی آیا. اب اس سب میں شاید یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا ہو کہ کم از کم فی الوقت اس محاذ پر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیاسی طور پر اندرون خانہ چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے، اس کو بعد میں سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے گا. فی الوقت جو دیگر معاملات ہیں ان کو ہم ہینڈل کر لیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. دیٹس آلویز اے پاسبلٹی. ابھی ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ اس آرگیومنٹ کو ناک ڈاؤن کر سکتا ہے نا، لیکن آپ اگر اس پچ پر لے جائیں معاملہ، آپ اس یعنی کہ پیک پر لے جائیں معاملہ کہ جہاں پر سہیل آفریدی کا بننا ہضم ہی نہ ہو رہا، ہاں، اور پھر وہ بن جائیں، تو یہ تو ایک وکٹری کا تاثر ہے نا تحریک انصاف کے لیے. تو پھر یہ بھی ہضم نہیں ہوتا کہ آپ اتنی جلدی ریورس گیئر کیسے لگاتے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی ماحول بنانا پڑتا ہے. یو ٹرن لینے کے لیے آپ کو گاڑی کو دھیما کرنا پڑتا ہے. اگر آپ 120 کی رفتار سے ٹائم نہیں دیا نا یو ٹرن، آپ 120 کی رفتار سے ہائی وے کے اوپر جا رہے ہیں اور ہائی وے پہ جو یو ٹرن ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 120 کی رفتار سے لینا ہے، تو گاڑی کو الٹ جانے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے. آپ کو گاڑی کو سلو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر تو بالکل ہی سہیل آفریدی کی جو اس وجہ سے یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹ از دا ریزن، بٹ سم ہاؤ چیزیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ابھی علی امین گنڈا پور جو ہے، جو وفاق کی نظر میں ابھی تک وزیر اعلیٰ ہیں، جن کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا کوٹ اینڈ کوٹ. علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ جو ہے وہ فیصل کریم کنڈے نے ابھی تک منظور نہیں کیا. تو کیا ان کو حلف اٹھانے دیا جاتا ہے؟ ان کو یعنی ان کا حلف جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا ایڈمنسٹر کر لیتے ہیں، یا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں کوئی اور ڈیزگنیٹڈ بائی دا پشاور ہائی کورٹ وہ ایڈمنسٹر کرتا ہے. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی یا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ خود جو ہے وہ اوتھ ایڈمنسٹر کر لیتے ہیں، اور پھر جب یہ حکمران اتحاد عدالتوں کو رجوع کرتا ہے تو پھر عدالتیں کیسے بیہیو کرتی ہیں، اس پہ اب ساری سچویشن ڈیپینڈ کرتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ جانا چاہتے ہیں.
تو سم ہاؤ میرے خیال میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ڈپلومیسی سے، مذاکرات سے، ڈائیلاگ سے اس معاملے کو شاید سلجھایا جا سکتا تھا. اس میں ظاہر ہے کہ اب 2-3 تھیریاں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ ملک ایسے نہیں چل سکتا، دھرنے، احتجاج اور یہ معاملات اور ان کا پرتشدد ہونا یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم نے اس کو کرش کرنا ہے ونس اینڈ فار آل. ایک یہ آپ کے ظاہر سامنے تھیوری ہو سکتی ہے. تو کیا ایسے چل سکتا ہے جس طرح وہ چلانا چاہ رہے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ہمارے ہاں حکومتی سرپرستی میں، ریاستی سرپرستی میں، سرکاری سرپرستی میں دہائیوں سے مختلف احتجاجی تحریکیں چلتی رہی ہیں، احتجاجی ریلیاں، پریشر گروپس بنتے رہے ہیں. کبھی آپ نے جو نیٹو سپلائی روٹ ہے اس کو بند کرنا ہوتا تھا، اس کے لیے کوئی کونسل بن جاتی تھی، ڈیفنس آف پاکستان کونسل، کوئی اور معاملات ہو جاتے تھے. تو یہ تو اوور پیریڈ آف ٹائم چلتا رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پنکھے کا بٹن بند کر دیں یا لائٹ چلی جائے تو پنکھا ایک دم نہیں رک جاتا، اس کا ایک مومنٹم ہوتا ہے. اصل میں تو آپ نے اس کو جو الیکٹریسٹی کی پروویژن ہے وہ ختم کرنی ہوتی ہے. جب آپ وہ ختم کر دیتے ہیں تو ڈیو کورس آف ٹائم وہ خود بخود رک جاتا ہے. وہ اپنے طور پر ظاہر ہے کہ خود پاور جنریٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو وہ آپ نے بٹن آف کرنے کے بعد یا تو انتظار کرنا تھا، لیکن جب آپ اس کے ساتھ زبردستی کی، دیکھیں ابھی تو ظاہر ہے کہ حکومت نے یا جو ابھی ویریفیبل نمبر آ رہا ہے وہ 5 کا ہے، جس کو رپورٹ کیا گیا کہ 5 کیجولٹیز جو ہیں وہ بالکل لاسٹ مومنٹ کے اوپر ہوئی ہیں. تحریک لبیک بہت زیادہ کلیم کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ ابھی وہ سعد رضوی اور انس جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئے، وہ غائب ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈائیلاگ سے اوائڈ کر سکتے تھے، جو اپیرنٹلی نظر آتا ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ذرائع سے جو خبریں چل رہی ہیں، جو ان مذاکرات کا احوال بتایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈز جو ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی کر دی تھی کہ فلاں چیزیں واپس کر دی جائیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. حکومت کہہ رہی تھی کہ نہیں چھوڑا جا سکتا، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو بے گناہ ہیں ان کو تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے پرتشدد کارروائیاں کی ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سچویشن ہے. بٹ دیکھیں ہم تو اس کا اینڈ رزلٹ دیکھ رہے ہیں. نمبر 1 کہ ڈائیلاگ سے حل نہیں ہوا، آپریشن ہوا. آپریشن کیا اس وقت جب وہ سرنڈر موڈ میں نظر آ رہے تھے اس وقت رک سکتا تھا یا اس نے کنٹینیو، اس کا یہ ناگزیر ہو چکا تھا کہ اب اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے. لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پنجاب میں آنے والے دنوں میں ٹی ایل پی اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا فیکشن ہے، ایک غالب اکثریت ہے اس ملک کی، جس سیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اب احتجاج کریں گے، احتجاجی تحریک چلائیں گے. یہ سوٹ نہیں کرتی کرنٹ سچویشن میں. 3.5 سال اکانومی کا ستیہ ناس ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا. ان جو مہندسین آئے تھے، جو انجینئرز آئے تھے، جو سرجنز آئے تھے کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور انہوں نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا. اب 3.5 سال میں پہلی مرتبہ آپ کو یہ معیشت سانس لینے کا امکان پیدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے جناب امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ فیز 2 سی پیک کا، امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کوئی آپ کے مائنز اینڈ منرلز کے معاملات ہو رہے ہیں، وہ پسنی پورٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ کا جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک آل ٹائم ہائی پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ SMDA ہو جاتا ہے. تو اس سچویشن میں ایک ہے پنجاب ہمارے سامنے. دوسرا آ جائیں اب خیبر پختونخوا، مرغا بھی جاگ گیا. تو خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ بڑی حیران کن ہے. دیکھیں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں موجود تھے، جو آلریڈی ظاہر ہے کہ جن کو آفیسرز سول آفیسرز میس میں ٹھہرایا گیا تھا، جن کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا، جن MPAs کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یا اسپیکر ہاؤس میں ٹھہرایا گیا تھا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ صحیح سخت قسم کا پیرا بھی لگا دیا گیا تھا. پولیس والے بھی موجود تھے، 5 کی ٹولیوں میں بانٹ دیا گیا تھا. ان کے اوپر گہری نظر رکھی جا رہی تھی اور ان کو انٹیکٹ رکھا گیا تھا. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ڈیزرٹر سامنے نہیں آیا. بٹ دا کوسچن ریمینز کہ 8 ایسے لوگ جو ملک سے باہر تھے، ان میں سے 5 لوگ واپس پہنچتے ہیں اور 5 کے 5 اسمبلی بھی پہنچتے ہیں.
یہ بڑا حیران کن اور 5 کے 5 اپنا ووٹ بھی کاسٹ کرتے، کوشش ہی نہیں کی اور گئی 5 کے 5 سہیل آفریدی کو، یعنی اگر ان کو روکا جانا ہوتا، اگر ان کو اسمبلی پہنچنے سے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنی ہوتی مشکل نہیں، تو امیگریشن کاؤنٹر سے لے کے ایئرپورٹ سے باہر آنے سے لے کے پشاور پہنچنے تک، پشاور میں کینٹ میں قلعہ بالا حصار سے آگے اسمبلی کی عمارت تک پہنچنے تک بڑے مراحل آتے ہیں، ان مراحل میں ان کو میرے خیال میں تو روکا جا سکتا تھا۔ تو زبانی طور پر ایک بہت بڑی اپوزیشن جو ہے وہ سہیل آفریدی کی ضرور کی گئی ہے، لیکن عملی طور پر وہ اپوزیشن ہوتی نظر نہیں آئی۔ تو کیا آپ اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں، ادر دین دا فیکٹ کہ اپوزیشن جو وہاں پر ہے، نون لیگ اور اس نے اور جے یو آئی نے مل کر ایک اعلامیہ جاری کر دیا کہ یہ غیر آئینی ہے ان کا انتخاب، اور ہم اس کو اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے چیلنج کریں گے۔ ساتھ میں جناب جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں فیصل کریم کنڈی، انہوں نے وہ سائنس کے اوپر ان کے دستخط پر علی امین گنڈا پور کے اعتراض اٹھا دیا۔ بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ 90 ووٹوں کے ساتھ سہیل آفریدی نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، حلف یا وداؤٹ حلف، ٹھیک ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ہم جو دیکھ کے آئے ہیں آن گراؤنڈ، اگر فار ایگزامپل یہ پروپوزیشن ہے کہ آگے یہ معاملہ کورٹس میں چلا جاتا ہے اور ان کو کسی طریقے سے خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اگلے 6 دن 8 دن اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے، جو ہم سینٹیمنٹ دیکھ کر آئے ہیں وہ تو یہ کہ پھر آئی ایس ایف اور جو پی ٹی آئی کا یوتھ ونگ ہے جو وہ آپ کو پورے خیبر پختونخوا میں بڑے چارج تھے آج، وہ پورے خیبر پختونخوا میں احتجاج کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اب آپ کے پاس کیا سچویشن نظر آتی ہے کہ ایک طرف انڈیا کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں مشرقی سرحد، ایک طرف پنجاب میں خاص طور پر ٹی ایل پی اور ان کے جو حمایت کرنے والے ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، ساتھ میں خیبر پختونخوا میں ایک پروبیبلٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پر انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور جو پی ٹی آئی کا یوتھ ونگ ہے وہ احتجاج کرتا ہوا نظر آئے گا، اور تیسری طرف آپ کے پاس جو آپ کا مغربی بارڈر ہے وہ ہاٹ ہے، باقاعدہ آپ ایک ایکٹیو لمیٹڈ بیٹل میں انگیجڈ ہیں اس وقت افغانستان کے ساتھ، جو اس وقت باقاعدہ انڈیا کی ایک پروکسی کے طور پر بیہیو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کا موقف بڑا الائن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سبرامنیم جے شنکر ان کے ماسٹر نظر آ رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں جناب متقی صاحب کو، تو جس قسم کی چوائسز وہ لے رہا ہے اور پاکستان کا نیم البدل دیکھ رہا ہے، پاکستان کا گزشتہ 5 دہائیوں سے جو پاکستان نے افغانستان کے لیے کیا ہے وہ تو اس پوری دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے۔ سفر کیا ہے ہم نے بالکل آپ کی بات درست ہے، اور آج اب سے کچھ دیر کے بعد ہی 2 بجے معلوم ہو جائے گا کہ حلف کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی جو اس وقت ایک انسرٹنٹی ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔